नाज़रीन, एम्पायर होने का मतलब ये नहीं कि एम्पायर जो चाहे जो है वो कर सकता है। ये जो एडवेंचरिज्म वेनेजुएला में किया गया है, और इनिशियली तो लगा कि ये बहुत बड़ा कोई पावर शो है और बहुत बड़ा मार्का जो वो मारा है, जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया और विक्ट्री क्लेम की। वैसे भी ये हर जगह जाकर पहले विक्ट्री ही क्लेम करते हैं और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट जब नजर आते हैं। असल गेम उसके बाद शुरू होती है। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो इस वक्त वाकयात हो रहे हैं वेनेजुएला में, बाकी दुनिया जिस तरह मुतारिक हो रही है, नाज़रीन बहुत बड़ी गलती हो गई है। बहुत बड़ी गलती ये एम्पायर जो वो कर चुका है, और ये दूसरों को धमका रहे हैं कि दे आर इन द बिग ट्रबल। असल में देखें तो ये एम्पायर जो वो खुद इस वक्त बिग ट्रबल के अंदर है। अब जो बहुत बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, वो मैं उनकी तमाम डायमेंशन जरा तेजी के साथ आपके सामने रखता हूं, और आपको मैं बताऊंगा कि ये गलती कैसे हो गई है, और जो स्ट्रेटजिक गोल्स हैं, जो उनके मकासद हैं, वो यहां पर अचीव होने वाले नहीं है। हाँ, एक एम्पायर है, एक सुपर पावर है, वो इससे भी ज्यादा मैडनेस कर सकता है, वो इससे भी ज्यादा तबाही कहीं भी लेकर आ सकता है दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर। लेकिन ये ताकत का बेतुका इस्तेमाल जो है, ये एम्पायर के डिक्लाइनिंग में मजीद इजाफा करने वाला है। और मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त बात हो रही है कि जहां 38 ट्रिलियन डॉलर्स पर कर्जा ऑलरेडी पहुंच चुका है, ऐसा एडवेंचरिज्म जो है वो एम्पायर को बाकायदा बैंकरप्टेंसी की तरफ, दिवालियापन की तरफ लेकर जा सकता है, ऐसा एडवेंचरिज्म। ठीक है ना। और जो जनरल डगलस मैकग्रेगर हैं, फॉर्मर एडवाइजर टू द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने कहा कि ये जो ताकत का इस तरह से बेतुका इस्तेमाल किया गया है और बहुत बड़ी गलती की गई है, ये एक डिक्लाइनिंग एम्पायर का लेट स्टेज बिहेवियर है। कि यानी जब कोई एम्पायर डिक्लाइन में जाता है तो वो इस हालत में आकर और भी अजब तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है, और ऐसी गलतियां करता है कि उसका डिक्लाइन जब वो और ज्यादा तेज हो जाए। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने वो सॉलिड चीजें रखता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि भाई ये गलती कैसे हो गई है। वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा को मार लिया है। अब मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट मडोरो को जो है वो अदालत में पेश किया गया है, और उन्होंने वहां पर क्या बात की है। ये सदर जिसको इतना ह्यूमिलिएट किया गया, इतनी तज़हीक की गई है उनकी, वो उनकी अदालत में खड़े होकर क्या बात कर रहा है। और याद करें, सद्दाम हुसैन अदालत से ही हीरो बना था। उसने कहा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द वेनेजुएला, मैं अभी भी वेनेजुएला का सदर हूं, एंड आई एम अ डिसेंट मैन। मैं इन एलिगेशन को नहीं मानता। ये वहां अमेरिका की अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं। ये शख्स आपको घबराया हुआ लग रहा है। तो ये आज अभी जो स्टेटमेंट उनकी वहां से आई है, तो पीछे वेनेजुएला में सूरत हाल मजीद क्या बन गई होगी। उनकी नेशनल असेंबली का सेशन हुआ है, और नेशनल असेंबली में उन्होंने ये बात तय की है कि हम हर रिसोर्स, हर ताकत, हर मींस का इस्तेमाल करेंगे अपने सदर को वापस लाने के लिए। ठीक हो गया। और जो बेटे हैं प्रेसिडेंट मडोरो के, वो सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा सदर है वेनेजुएला की, जो वाइस प्रेसिडेंट थी, अब सदर हो गई है, इन पर हमें मुकम्मल एतमाद। अब मैं आपके सामने चीजें, ईरान बहुत मुतहरिक हो गया है, क्यूबा के साथ राब्ते हो रहे हैं, ब्राजील इस वक्त देख रहा है, ब्राजील का किरदार जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जो एम्पायर है और ट्रम्प साहब हैं, इनके ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। ये जो फॉग ऑफ पावर है ना, जरा इससे साइड पे होकर जब आप दुनिया देख रही है, ट्रम्प के पास तो ऑप्शन ही बड़े लिमिटेड हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी सारी स्ट्रेटजी इस पर थी कि वो अगर वो ऐसा मार लेंगे और इस तरह से बेतुके इस्तेमाल में शो ऑफ पावर करेंगे, इस तरह से फियर फैला देंगे और सदर को उठा लेंगे, तो ऐसा होगा कि वेनेजुएला उनके पांव में पड़ जाएगा। और ये बिल्कुल यानी कि वो आकर बैठ जाएंगे कि बादशाह सलामत, आप बताएं कि हम क्या करें। लगता है कि सारी स्ट्रेटजी इसी के ऊपर थी, और वो एक मतलब इस स्ट्रेटजी के अंदर ही झोल है। ये स्ट्रेटजी काम करने वाली थी ही नहीं, और ना ये काम कर रही। अब जरा आ जाइए, वो सदर बन गई है, ट्रम्प साहब उधर से धमकियां लगा रहे हैं कि ये नहीं मानेगी तो हम ये करेंगे। इट्स मीन कि वो नहीं मान रही है। अब मैं आपको बताऊं कि वो मान सकती ही नहीं है, वो अमेरिका के सामने सरेंडर कर ही नहीं सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि जो बाकी ओहदेदार हैं, यानी डिफेंस मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, नेशनल असेंबली का स्पीकर है, यानी बाकी एक देखें, मडोरो को उठाया गया ना, बाकी तो वो जो स्ट्रक्चर है, वो रिजीम है, वो तो वैसे ही एग्जिस्ट कर रही है। सारे जो लॉयल हैं, गोरिल्ला फोर्स है, वो तो वैसे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ताकत तो वैसे की वैसे ही मौजूद है। सदर को उठाया गया, तो ये जो मौजूदा सदर हैं, ये उन सब के रडार के ऊपर है, और वो देख रहे हैं कि अगर इसने हल्की सी भी हैंकी फैंकी की, अगर इसने सरेंडर करने की तरफ ये गई, कोई डील करने की कोशिश की, इसको साइड के ऊपर कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि फौज आकर जब इक़्तिदार संभाले, ये भी हो सकता है कि सदर को हटा दिया जाए। ठीक है ना। मतलब मौजूदा वेनेजुएला की सदर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अमेरिका से डील करने का। ठीक है ना।
اور یہ جو خود صدر ہے یہ بہت لائل ہے، یہ پریزیڈنٹ مڈورو کی بہت لائل ہے اور کئی سال سے ہے، اور وہاں پر یعنی کہ خود پریزیڈنٹ مڈورو نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں ہوتا ہے، اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو پریزیڈنٹ مڈورو نے کسی وجہ سے سلیکٹ کیا نا، تو وہ خود بھی لائل ہیں، لیکن ہم سپوزلی کہ اگر وہ ان کو ڈیل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں، سرنڈر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ نہیں کر سکتی، وہ ٹک ہی نہیں سکتی اپنے اقتدار کے اندر، تو یہ آپشن گیا۔ اچھا اب مزید وینزویلا کو جھکانے کے لیے کیا کریں گے؟ مزید بمباری کریں گے، جس کے ٹرمپ صاحب دھمکی لگا رہے ہیں۔ اچھا مزید بمباری کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں پنڈورا باکس کھولا گیا ہے، یہ ایک دلدل ہے جس کے اندر ٹرمپ نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے، اور یہ خبر آ رہی ہے کہ واشنگٹن میں بہت سارے لوگوں کو یہ ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وینزویلا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیٹن امریکہ کو اس طرح سے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تصور کر رہی ہے کہ وہ اس طرح سے اس کو کنٹرول کر لیں گے، مطلب وہ اپنی پاور کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اب آگے آ جائیے، دوسرا آپشن کیا ہے؟ مزید بمباری کریں گے تو مزید بمباری نہیں کر سکتے، وہ کیسے؟ دیکھیے وینزویلا میں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آئل نکالنا، ریسورسز نکالنا، تو جب مزید بمباری کریں گے، عراق کی طرح کریں گے، لیبیا کی طرح کریں گے، افغانستان کی طرح کریں گے، ویتنام کی طرح کریں گے، تو کیا ہوگا کہ انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا۔ آلریڈی جو وینزویلا کا انفراسٹرکچر ہے وہ پور انفراسٹرکچر ہے، اور وینزویلا کی جو آئل پروڈکشن ہے وہ بہت لویسٹ آئل پروڈکشن ہے، مطلب وہ اتنا زیادہ آئل پروڈیوس کر نہیں رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے، وہ مشینری نہیں ہے، وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ زیادہ آئل پروڈیوس کر سکے۔ تو آپ کو تو انفراسٹرکچر وہاں پر جا کر ڈیولپ کرنا ہے، روڈز بنانے ہیں، بریجز بنانے ہیں، ریل روڈز بنانے ہیں، مشینری وہاں پر لگانی ہے۔ یعنی آپ جیسے بر صغیر میں دیکھیے کہ برطانیہ نے یہاں پر ریل روڈز بنائے، ایک تاثر یہ دیا گیا کہ ہم یہاں پر ترقی کر رہے ہیں، اصل میں وہ یہ تھا کہ یہاں سے چونکہ وسائل لے کر جانے تھے اس لیے ریل روڈز اور یہ سارا انفراسٹرکچر بنایا گیا۔ تو وینزویلا میں جو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے نہ صرف اس کو بچانا ہے بلکہ مزید انفراسٹرکچر وہاں پر لگانا ہے، بنانا ہے، تاکہ ایک سموتھ وہ ایکسٹریکشن کر سکیں ریسورسز کی۔ یعنی ان کے لیے کیا ہے، ان کو کیا چاہیے؟ یہ جو ملک ہے یہ سٹیبل طریقے سے کام کرے، اور اس کا جتنا بھی ہیومن ریسورس ہے، اس کی فوج ہے، اس کی پولیس ہے، اس کی گورنمنٹ ہے، مطلب یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ ان کے لیے کام کر رہا ہو اور ان کے لیے وسائل یہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے ان کو دے۔ اگر وہ یہاں پر بمباری کرتے ہیں تو پور انفراسٹرکچر آلریڈی جو ہے وہ مزید تباہ ہو جائے گا، تو اس کے بعد بالفرض اگر بمباری کر کے انہوں نے گورنمنٹ کو قابو میں کر لیا، جو کہ بمباری سے بھی نہیں ہوگی لیکن بالفرض کر لیا، تو یہاں پر 50 60 70 بلین ڈالرز لگانے ہیں ریکنسٹرکشن میں، پھر وہ انفراسٹرکچر تیار ہوگا اور اس میں 5-10 سال لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ اس لیول کے ریسورس کو ایکسٹریکٹ کرنے میں۔ یعنی جو امیجیٹ وہ بینیفٹ چاہتے ہیں وینزویلا سے ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر ٹرمپ کو 10 سال کی اسٹریٹجی تھوڑی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ان کو تو یہاں سے امیجیٹ فائدہ چاہیے نا، امیجیٹ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو اور ویسے بھی بمباری کر کے بھی نہ کوئی رجیم پہلے ہٹی ہے نہ یہ ہٹنے والی ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ تو اور زیادہ ان کا سٹانس جو وہ سخت ہوگا۔ اچھا بمباری کے بعد اگلا آپشن کیا ہے؟ فوج اتارنا، ٹھیک ہے، بمباری بھی فارغ ہو گئی تو اگلا آپشن ہے فوج اتارنا۔ ذرا فوج اتار کے دیکھ لیں، یا یوں کہیے کہ وینزویلا شاید اسی لیے انتظار کر رہا ہے کہ آ جائے اتار لے فوج۔ یہ جو ویتنام میں جو گریلا جنگ نازل ہوئی ہے، ویتنام سے کہیں بڑھ کر کئی گنا زیادہ یہ جو لیٹن امریکہ ہے، یہ جو وینزویلا ہے، یہ موسٹ آئیڈیل گراؤنڈ ہے، بیٹل فیلڈ ہے گوریلا جنگ کے لیے۔ جنگلات، پہاڑ، ٹھیک ہے نا، اور جنگلات کون سے؟ ایمیزون کے جنگلات، جو پتہ نہیں کتنے ملکوں سے ایک جنگل ہو کر گزر رہا ہے، مطلب 11 ملکوں سے زیادہ وہ جنگل ایک گزر رہا ہے، اور ان ملکوں کو وہ سیپریٹ کرنا، یعنی اس باؤنڈری کو سیپریٹ کرنا بڑا مشکل ہے، اور ایسے ایسے ایریاز ہیں کہ وہ وہاں پر سورج کی روشنی نہیں جاتی تو امریکی فوج وہاں پر کیا اترے گی؟ مطلب کولمبیا، یہ سارے کنیکٹڈ ہیں، برازیل اور وینزویلا، کولمبیا پر بھی حملہ کرنا ہے، تو یہ سارے کنیکٹڈ ہیں، یہاں سے ادھر، ادھر سے ادھر، گوریلے ان کو سمجھ بھی نہیں آنی۔ اور اس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ اس وقت افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں پر 10 فوجیوں کی بھی کیجویلٹیز ہو جائیں، باقی تو چھوڑ دینا، وہ 10 فوجیوں کی کیجویلٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، کبھی ٹرمپ اس طرف جائے گا ہی نہیں۔ ویسے تو میڈنس میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے،
لیکن وہ کبھی فوج اتارنے کی طرف نہیں جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مزید یہاں پر تباہی لانے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین اس حکومت کو جھکانے کے لیے، تو ریفیوجیز کا ایک طوفان آئے گا۔ یہ جو یورپ کا ستیہ ناش ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے؟ مڈل ایسٹ کی جنگیں، افریقہ کی جنگیں۔ تو کیا ہوا کہ ریفیوجیز کا طوفان یورپ آیا اور یہ بیڑا غرق ہے۔ وہ امریکہ کی جو سب سے بڑی غلطی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ واشنگٹن میں بہت سے لوگ اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا، کہ انہوں نے اپنے ریجن میں اپنے بارڈرز کے اوپر جنگ چھیڑ دی ہے۔ تو یہاں پر کریں گے یہ تباہی، بمباری کریں، تباہی لائیں، لاکھوں ریفیوجیز جو ہے وہ یہاں سے چلیں گے اور چلتے چلتے جو ہے وہ ان کے بارڈرز کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ریفیوجیز کا اتنا بڑا وہ ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا کہ جو سنبھالا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے بات؟ وہ مڈل ایسٹ میں تباہی لائے نا، ویتنام میں لے کر آئے، اور بھائی یہ ان کے بارڈرز پر آئے تو یہ ریفیوجیز کس طرف رخ کریں گے؟ ان کے بارڈر کی طرف رخ کریں گے۔ ابھی تو یہ میکسیکو کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں نا، تو یہ جو سارے 3 ملین ریفیوجیز آئیں گے یہ کیا کریں گے وہاں پر؟ بھائی کشتیوں میں بھر بھر کر وہ آئیں گے، بارڈر کے ذریعے آئیں گے، سب کے اوپر گولیاں چلائیں گے۔ اب سوچئے، دیکھیں یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کو وہ جس کا وہ تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی سپیریئر ویپنز ہیں، سپیریئر ہمارا یہ ہے۔ اور جو منرو ڈاکٹرائن کی بھی ناظرین بات ہو رہی ہے، یہ 1823 کی ڈاکٹرائن ہے، اور یہ اس وقت بنی تھی جب نہ کوئی میزائل تھا، نہ کوئی ڈرون تھا، اور نہ وہ دنیا بالکل اور تھی۔ آج کی دنیا جو وہ بالکل اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب آج وہ آپ اس طرح سے کنٹرول چیزوں کو نہیں کر سکتے ہیں جو ایون پچھلی سینچری تک بھی کنٹرول کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے۔ ان کے پاس آپشن اتنے ہی لمیٹڈ ہیں ناظرین جتنے یہ شو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت آپشن ہیں۔ اور ابھی آپ اگر امپورٹنٹ چیز ناظرین دیکھیں تو جنگ تو نہیں ہوئی ہے۔ جنگ کہاں ہوئی ہے؟ یعنی اگر ہم پچھلے 2-3 مہینوں میں چلے جائیں، ادھر وینزویلا تیاری کر رہا ہے، وینزویلا کی یہ طاقت ہے، وینزویلا کی وہ طاقت ہے، وہ اتنا لڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی رتی برابر بھی ڈیمیج ہوا ہے؟ مجھے بتائیے۔ وہ بیسز موجود ہیں، وہ فوج موجود ہے، وہ 40 لاکھ گوریلا موجود ہے، وہ ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، وہ کوارڈینیشن کمانڈ وہ انٹیکٹ ہے، تو ڈسٹرکشن کہاں ہوئی ہے؟ وینزویلا کمزور کہاں ہوا ہے؟ مجھے بتائیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھ گیمبل کھیلا گیا ہے کہ ایک ایسا گینگسٹر ٹائپ کام کیا جائے کہ بس صدر کو اٹھا لیا اور پتہ لگے کہ بہت کوئی ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، اور یہ سارے جب پیروں میں پڑ جائیں گے، اور یہ ساری اسٹریٹجی جب یہ نظر آ رہی، خود واشنگٹن کے اندر جب ایسی بات ہو رہی ہے تو ٹرمپ صاحب نے یہاں پر اپنے آپ کو ایک دلدل کے اندر پھنسا لیا ہے۔ اور خود آپ اس دیکھیں، نیتن یاہو ہے اس وقت، اس کے ساتھ کون تصویر بھی اتروانے کے لیے کوئی تیار ہے؟ تو یہ ٹرمپ جس طرح سے اپنا امیج کریٹ کر رہا تھا، اب وہ 6 ملکوں پر مزید بمباری کی بات کر رہا ہے، اور جو اس نے دیکھیں ایک صدر کے ساتھ کیا ہے، پرانی ایک مثال ہے کہ راجہ راجے کو نہیں مارتا، ٹھیک ہے، یہ بادشاہوں میں ایک پرانا وہ چلتا آ رہا ہے، یہ ہوا ہے دنیا میں، مطلب کنگ کو نہیں مارتا ہے، مطلب ایک ڈگنیٹی، ایک معاملات ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ پیس پریزنٹ ہیں سو کالڈ، اور آپ جو ہے وہ صدر کو اٹھا رہے ہیں، مزید آپ کا امیج کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، آج دنیا خاموش ہے، OIC ورلڈ خاموش ہے، بولی نہیں ہے، کوئی کرٹیسزم انہوں نے نہیں کیا، کوئی کنڈیم نہیں کیا، لیکن اندر سے سب کو پتا تو ہے۔ اور باقی دنیا بہت کھل کر بات کر رہی ہے، کنڈیم کر رہی ہے، پوری دنیا میں اس وقت جب مظاہرے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، خود امریکہ کے اندر کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ کے مطلب وہ سارے کنڈیم کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ اس چیز کو ہم ڈیفینڈ کیسے کریں گے۔ تو US کی وہ لمیٹیشنز ہیں جس کو وہ اس وقت ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ ساری خبریں اس وقت ان کی روشنی میں آپ کی چیزیں جب سامنے رکھ رہا ہوں، US کی وہ لمیٹیشنز ہیں جس کو ریکگنائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت وینزویلا کی جو طاقت ہے وہ لیئر در لیئر تیار ہے، آرمڈ فورسز ہیں، پیچھے دوسری لیئر کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ گوریلا فورس کھڑی ہے، وہ 40 لاکھ کی آلریڈی ہے، یہ مزید بھرتی کر لیں گے، اور گوریلے اتنا لڑیں گے کہ وہ ڈے آف ججمنٹ تک لڑتے رہیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ ویتنام سے نکلے تھے نا، گوریلا تو ختم نہیں ہوئے تھے، اور یہ سب سے آئیڈیل بیٹل گراؤنڈ ہے گوریلا وار کے لیے، تو وہ کوئی سرنڈر نہیں کرنے والے۔ ہاں کچھ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں جنہوں نے کوئی بٹریل کیا ہو یا کوئی ڈیل کی ہو، لیکن وہ جو سینٹیمنٹ اس وقت بن گیا ہے، اور جو سارے لائل فورسز موجود ہیں پریزیڈنٹ مڈورو کی، اور پریزیڈنٹ مڈورو وہاں امریکہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم دا پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ جب بہت ناانصافی ہوئی۔ اور پھر آپ دیکھیے امریکہ کی کتنی غلط یہ اسٹریٹجی ہے کہ یہ ان کا ریجن ہے، یہ ان کے لوگ، مطلب اگر آپ کو تو ان سے زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے،
آپ تو ان کا محافظ ہونا چاہیے لیٹن امریکہ کا، اور آپ لیٹن امریکہ کے ساتھ یہ بہیو کر رہے ہیں۔ تو لیٹن امریکہ کے لیے آواز تو چائنا رشیا اٹھا رہے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایران اٹھا رہے ہیں جن کا یہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آواز وہ اٹھا رہے ہیں، ریجن آپ کا ہے، یہاں پر تو آپ کے لیے ہمدردی، لو، رسپیکٹ، ایک امیج آپ کا ہونا چاہیے، اور آپ الٹا ان لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر امریکہ یہاں پر اس طرح سے دلدل میں پھنس رہا ہے تو پھر ادھر جو مڈل ایسٹ میں وہ جنگ چھیڑنے آ رہے ہیں، جو اسرائیلی پلانز ہیں، وہ بہت زیادہ مزید کمپلیکیٹ ہوں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گا۔ اور میں ایک بات آپ کو آج بتا دوں، if anything bad happens with Iran, that does not mean the end of the story۔ اگر ایران کے ساتھ کچھ برا بھی ہو جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اینڈ آف دا سٹوری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ شروع میں جب وہ حملہ کریں گے، ایک اس طرح کا وہ پھیلائیں گے، ایک بڑا مارکا مار لیا، اساسینیشنز کریں گے، جیسے ہوا ایران پر حملے کے 24-48 گھنٹے کیسے تھے، تو یہاں پر بھی اگر کچھ بیڈ ہیپن ہوتا ہے، یہ ایرانین رجیم کو اتنا آسانی سے ہٹا نہیں سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بہت گھمنڈ کے ساتھ اور مس کیلکولیشنز کے ساتھ ایران پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ وینزویلا کی صدر سب کے ریڈار کے اوپر ہے، اور ابھی تک جو ٹرمپ صاحب دھمکیاں لگا رہے ہیں، اٹس مین کہ اس نے کوئی ڈیل ویل نہیں کی ہے، اور کوئی امیڈیٹ اسٹریٹجک بینیفٹ ان کو وینزویلا سے نہیں ہے۔ اور یہ جو چائنا کو آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ چائنا بھی اپنی پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ چائنا کے بعد کو پتا ہے اسٹیٹمنٹ کیا آئی ہے، جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا ہے آور انٹرسٹ ان وینزویلا اینڈ لیٹن امریکہ آر پروٹیکٹڈ بائی لا۔ یہ کچھ ناٹ پروٹیکٹڈ بائی ایئر کرافٹ کیریئرز، بائی لا۔ وہ ایسے کانٹریکٹس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو نکالنا جب آسان نہیں ہے۔ یہ چائنا جب ان کو پوری دنیا کی کورٹس میں گھمائے گا، اور اگر یہ مطلب خود چائنا جو ہے وہ ٹریلینز آف ڈالرز اکٹھے کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو امریکہ اگر اس سارے فائنینشل جو دیکھیں، ایک تو ہے نا کہ آئی سی سی نے نتنیاہو کے خلاف فیصلہ دیا، وہ نہیں، جو آربیٹریری کورٹس ہیں فائنینشل ایشوز کے حوالے سے جس پر یہ ساری ریاستوں کے معاملات طے ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یا وہاں پر یہ دو نمبری نہیں چلائی جا سکتی، کیونکہ پھر ان کے پیسے بھی تو ہے نا۔ اگر چائنا نے پیسے لینے ہیں اور وہ نہیں دیے جائیں گے تو امریکہ نے جو دنیا سے پیسے لینے ہیں وہ پھر دنیا کیسے دے گی؟ تو اب فائنینشل اس جو چیزیں طے ہوئی ہیں، ایک تو یہ نا کہ اب اس انٹرنیشنل لا کو توڑ رہے ہیں، جو جیسے غزہ میں ہو رہا ہے، جیسے وینزویلا میں ہو رہا ہے، یا باقی جگہوں پر ہو رہا ہے، جنگیں، یہ سارا جو فائنینشل معاملات ہیں ان کو نہیں توڑا جا سکتا۔ ابھی آپ دیکھیں یورپ جو ہے اس نے پیسے ضبط کر سکا ہے؟ نہیں کر سکا نا، کچھ وجوہات ہیں، کیونکہ وہ ان کا سب سے پہلا بڑا نقصان ان کا اپنا ہوگا، کیونکہ وہی دنیا کو قرضہ دے کر بیٹھے ہیں نا۔ تو اگر ان سارے رولز کو یہ خود توڑتے ہیں، فائنینشل رولز کو، تو پھر ان کو کون واپس کرے گا؟ سمجھ رہے نا؟ تو چائنا کی سٹیٹمنٹ جو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا، انہوں نے کہا ہے آور انٹرسٹ آر پروٹیکٹڈ بائی لا۔ اب بھول جائیں کہ آپ ہمیں آؤٹ کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہ چائنا کو اس طرح سے آؤٹ کرنا جو ہے وہ ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب ذرا دیکھیے، مڈورو افرمز ہی از پریزیڈنٹ ریجیکٹ ایلیگیشنز ان شام US ٹرائل، آئی ایم ناٹ گلٹی، آئی ایم اے ڈیسنٹ مین۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی لیگل ٹیم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی لیگل ٹیم سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، آئی ایم اے ڈیسنٹ مین۔ میں یہ جو میرے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، میں ریفیوٹ کرتا ہوں ڈرگ ایلیگیشنز کو، اور یہ ایک انلیگل US ٹرائل ہے، انلیگل US ٹرائل۔ مجھے بتا دیں اگر وینزویلا میں کچھ تھا بھی صحیح، اس بیان کے بعد وینزویلا کی عوام اپنے ان حکمرانوں کو کیسے ڈیل کرنے دے گی؟ ان کا صدر امریکہ کی کورٹ میں، جہاں پر اس کی اتنی تضحیک امریکہ میں اس طرح گرفتار کر کے، اٹھا کر، کڈنیپ کر کے کری گئی ہے، وہ اس کورٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے یہ انلیگل US ٹرائل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا جھکائیں گے وینزویلا کو، یہ کیا جھکائیں گے کولمبیا کو؟ ہاں، کولمبیا کا سینیریو مختلف ہے، وہاں پر یہ ان کا گیمبل یہ ہے کہ کولمبیا کی فوج آ کر اقتدار سنبھال لے، کیونکہ یہاں پر جو فوج ہے اس نے اس طرح سے کو نہیں کیا، تو ان کو یہ والا کام جو کرنا پڑا۔ تو وہاں بھی یعنی فوج صدر کے ساتھ کھڑی ہے، تو وہاں پر ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ چونکہ ان کی فوج کو امریکہ نے ٹرین کیا ہوا ہے، اور وہ نان نیٹو الائے ہے کولمبیا، جس سے یہ پھڈا لے رہے ہیں ان کا، تو بہرحال وہاں پر ان کی اسٹریٹجی اور ہے۔ تو وینزویلا کے صدر کہہ رہے ہیں کہ میں صدر ہوں۔ مڈورو ڈسکرائب ہمسیلف ایز وینزویلا پریزیڈنٹ اے ڈیسنٹ مین ان کورٹ اپیرنس۔ ادھر وینزویلا میں نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں وائس پریزیڈنٹ نے جو وہ صدر کا حلف لیا۔ انہوں نے کہا وینزویلاز نیشنل اسمبلی ہیڈ ٹو فوکس آن ایفرٹس ٹو برنگ بیک مڈورو۔ جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اور وہ کون ہیں؟ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کون ہیں؟ جو موجودہ صدر ہیں ان کے بھائی ہیں۔
انہوں نے کہا ہم طریقہ، ہر مینز، ہر کوشش، ہر ریسورس ہم استعمال کریں گے اپنے صدر کو واپس لانے کے لیے. یہ سینٹیمنٹ ہے اس وقت وینزویلا میں. ٹھیک ہے، تمام پلیٹ فارمز استعمال کیے جائیں گے. اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، پریزیڈنٹ مڈورو کا کیس کون لڑ رہا ہے؟ جس نے جولین اسانج، جو فیمس جرنلسٹ ہیں ویکی لیکس، جنہوں نے ویڈیوز جاری کی تھی عراق کے حوالے سے، جس نے ویڈیوز جاری کی تھی یہ ہلری کلنٹن کا جو لیبیا میں سارا اس نے کیا، اور اس کی ساری ای میلز جنہوں نے جاری کی تھی جولین اسانج، ان کے لائر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ مڈورو کا کیس لڑ رہے ہیں. پوری دنیا میں ساتھ اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. مڈورو سن گیوز انکنڈیشنل سپورٹ ٹو دا انٹرم پریزیڈنٹ. دیکھیں مڈورو کا بیٹا اگر اس صدر کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو کسی وجہ سے کھڑا ہو رہا ہے نا، سب کے ریڈار کے اوپر ہے صدر، اور وہ خود بھی لائل ہے. لیکن ہم اگلے سینیریو میں بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ ڈیل، کیونکہ اس وقت ٹرمپ کی سارا انحصار اس صدر کے اوپر ہے کہ وہ ڈیل کر لے، ساتھ اس کو دھمکیاں لگائے، وہ ڈیل نہیں کر سکتی، وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتی. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ چلی بھی گئی ہے اپنے ملک کو یہ سارا کر کے، تو امریکہ بھی اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا، 2-4 فیصلے کروا کے اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دے گا. US abduction of Venezuela, Maduro prompts global outcry. پوری دنیا میں اس وقت جب مظاہرے ہو رہے ہیں. اب یہ دیکھیے، ٹرمپ پریشر روڈریگوز ٹو کمپلائی ود US ڈیمانڈس، یعنی جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو ٹرمپ پریشرائز کر رہے ہیں. اور کنڈیشنز کیا ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ. ایک تو ڈرگز جو سو کالڈ، لیکن جو 2 امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں، ایران، کیوبا اور ادر فارن آپریٹیوز کو ملک سے جب نکالا جائے جو US انٹرسٹ کے خلاف ہیں، اور آئل سپلائی بند کی جائے امریکہ کے دشمنوں کو، یعنی سب سے بڑھ کر چائنا کی بات ہو رہی ہے، چائنا کو آئل سپلائی جب بند کی جائے، تو یہ ان کی جو ہے وہ ڈیمانڈز ہیں.